Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। मेरे साथ हैं फखंदा शमीम। आज हमारे मेहमान हैं खलीकुर रहमान, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। नज़र आपके इल्म में है कि उर्दू अदब की बेबहा शाखों में से एक सबसे मकबूल आजकल जो है वो नज़्म है। अब नज़्म के हवाले से इतने तजुर्बे होते हैं, इतना तनव्वु है और इतने मौज़ूआत समेटे जा रहे हैं उस एक नज़्म के अंदर भी कि यूँ लगता है कि जैसे कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन चली जा रही है, बड़ी स्लो रफ्तार ट्रेन। तो आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी बुनियादी तौर पर नज़्म गोई से है, यानी सुखन के इस हिस्से नज़्म गोई से है और इनसे गुफ्तगू करके मालूम करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में खुसूसन उर्दू नज़्म जो है खलीकुर रहमान साहब वो आपको तरक्की के एतबार से, इर्तिका के एतबार से कहाँ नज़र आ रही है, और आपने ज़ाती तौर पर जिस नज़्म का जो इंतखाब किया है तमाम दीगर असनाफ से हटकर, उसकी कोई ख़ास वजह कि नज़्म में आपको क्या ऐसी नुदरत लगी कि आपने इसी सिल्फ का, इसी इजहारे का जो है सहारा लिया? बहुत शुक्रिया फखंदा शमीम और इम्तियाज़ कुरैशी आपका भी। जो आपके इस सवाल में बहुत सारे सवाल इसमें पोशीदा हैं और मैं जितना भी आपकी गुफ्तगू के सवाल मुझे याद रहे कि मैं उनका तरतीबार जवाब दूंगा। तहजीबी सतह पर तो गज़ल ही हमारी शायरी का एक हिस्सा मानी जाती है और मकबूलियत भी उसकी बहुत है। उसके अशार जो हैं वो फ़र्द अशार लोगों को याद होते हैं, गुफ्तगुओं में इस्तेमाल करते हैं, अपनी तहरीरों में, कॉलम्स में, मज़ामीन में। ये एक तो ये बात है गज़ल की मकबूलियत की। और नई जितनी भी जनरेशन है वो मैं देख रहा हूँ कि वो मुशायरों की रवायत में भी गज़ल की बहुत अहमियत है, तो उस वजह से गज़ल की मकबूलियत बहुत है। लेकिन जो उर्दू शायरी की जो संजीदा रवायत है जिसमें हमारे इकबाल से अगर हम चलें और उसके बाद की भी रवायत में मीरा जी, नजीम, राशिद, मजीद अमजद जैसे बड़े नाम आपके सामने आते हैं, अख्तरुर्रहमान वहाँ से, और इंडिया से बहुत अच्छे हमारे नज़्म निगार हैं, सब मजाज हैं, असरार। तो ये सब लोग जो हैं उन्होंने नज़्म पर जो काम किया वो इतना वकी काम है, इतना बड़ा काम है कि नज़्म को हमने फ़िक्शन की सतह पर देखिए। नज़्म में एक बात तो ये है कि वो किसी एक मौजू को लेकर चलती है, और जैसे एक नावल है या एक कहानी है वो एक ही मरकज़ के तहत पूरा दायरा मुकम्मल करके उसे मुकम्मल लेकर आती है। तो नज़्म जो एक तो नज़्म हमारी रवायत का हिस्सा बन गई, 100 साल तो हम नज़्म को लिखते हुए हो गए, जदीद नज़्म को। और इंटरनेशनल सतह पर भी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में नज़्म ही लिखी जाती है। गज़ल तो ज़ाहिर है दो भारत या पाकिस्तान या ईरान में मकबूल है, इसके अलावा तो कहीं गज़ल नहीं है, और उसे ट्रांसलेट भी नहीं किया जा सकता। जबकि नज़्म ट्रांसलेट हो सकती है और उसे आप अगर आप नस्ली सतह पर आमतौर पर जैसे तराजुम दूसरी ज़ुबानों से हमारी ज़ुबान में हमें सुनने को पढ़ने को मिलते हैं दूसरे शोरा की नज़में, तो उर्दू की नज़में भी ट्रांसलेट हो जाती हैं उस तरह। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो मेरी ज़ाती वजह है वो तो यही है कि मेरा एक रुझान था शुरू में शायद गज़ल लिखनी शुरू की होगी, उसके बाद मैंने एक ज़माने में हाइको भी कही, वो एक तजुर्बे के तौर पर। लेकिन मेरा मिजाज शुरू से ही जो है वो नज़्म की तरफ है, और नज़्म में मुझे कोई बात भी आपको जो आपका कज़िया है, आपके लिए मसला बनाती है फ़िक्री सतह पर, और जो इश्यूज़ हैं जो आप उस इश्यूज़ को पूरी तरह डिस्कस करना चाहते हैं। गज़ल में आप इस तरह नहीं कर सकते, स्कैटर्ड होते हैं वो। हाँ जी, वो पूरी तरह से आप उनको उस मौजू को उसका अहाता नहीं कर सकते। नज़्म एक शायरी की सतह पर एक ऐसी चीज़ है जो उसका पूरा अहाता करती है किसी मौजू का, और आप समझते हैं और आप उसे लिखकर आपकी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने कुछ कहा है। ये तो वो हो गए जो कि हमारे नज़्म के इस तरह के मसाइल। बाकी जो असली सतह पर हमारे यहाँ नज़्म लिखी जा रही है वो भी उसका भी देखिए कि वो इंटरनेशनल सतह पर जो इश्यूज राइज होते हैं शायरी में, वो हमारे शुअरा अपनी शायरी में भी जदीदियत, माबाद जदीदियत और
نئی جتنی فکریات ہیں اس حوالے سے وہ اپنے موضوع کا حصہ بناتے ہیں. ان نظموں میں آپ سماجی مسائل کیا، آپ کے سیاسی مسائل کیا، مزاحمتی حوالے سے بہت ساری نظمیں، بہت لوگ ایشوز آتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ایک اپنی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کا ناسٹلجیا ہوتا ہے. میری شاعری میں بہت زیادہ ناسٹلجیا ہے، اور میرے دوستوں نے یا میرے ناقدین نے جنہوں نے مجھ پہ مضامین لکھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف تم پر تمہارے اپنی زندگی کا اس میں ناسٹلجیا، بلکہ انسانی تاریخ کا جو ارتقاء کا جو ناسٹلجیا ہے، ارتقاء انسانی نسل کا ارتقاء کا جو ناسٹلجیا، وہ بھی تمہاری نظموں میں ملتا ہے. اور میں انسپائر ہوں چیزوں سے. ایوولوشن کا جو پروسیس ہے یا جو ہسٹری ہے وہ میری گلوبل ولیج سے الگ تو نہیں رہ سکتا، ہر مسئلہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. جی بالکل، وہ ایوولوشن کا جو پورا ہے وہ اس تاریخ سے میں جڑا ہوا ہوں. میری شاعری میں کوشش کرتا ہوں جو میں نے مائتھولوجی پڑھی ہوئی ہے، جو میتھ پڑھی ہے، جو تاریخ پڑھی ہے، اس کو اپنی نظموں کا حصہ بناؤں. اچھا، اگر پوری طرح وہ اس موضوع میں نہیں آتے تو اس کے کانٹینٹس آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سطح پر. آپ کی چیزیں آپ کے اندر، آپ کی پڑھی ہوئی، آپ کے اوپر گزری ہوئی چیزیں آپ کی تحریر کا حصہ بنتی ہیں. تو یہ چیزیں میری نظموں کا. اب بات آ گئی کہ اس کی جو نظموں کی کرافٹ ہے، کرافٹ پر بھی ظاہر ہے ہمارے ہاں جب نئی جو رجحانات آتے ہیں تو آپ ان سے متاثر لامحالہ ہوتے ہیں. جب آپ اپنے سماج میں رہ رہے ہیں، اپنی زندگی کو لکھنے والوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ پھر اس ٹیکنیک سے، اس کرافٹ سے، اس اسلوب سے آپ متاثر ہوتے ہی ہیں. تو آپ کو کسی نہ کسی سطح پر وہ چیزیں ٹچ کرتی ہیں. باقی نظمیں آپ کس طرح کے انداز میں لکھتے ہیں؟ نظم معرہ، نظم آزاد، پابند نظم کس طرح لکھنا چاہتے ہیں؟ زیادہ تر تو میں نظم آزاد ہی لکھتا ہوں، لیکن کچھ نظمیں میں آزاد رہتے ہوئے بھی نظم معرہ کے انداز میں، یعنی سطریں ان کی برابر، سطریں برابر، اگر آپ کو ردم میں وہ تو چونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں اس سے جڑا ہوا ہوں میوزک سے بہت زیادہ، اور وہ میری ذات کا حصہ ہے. جی ہاں، میری ذات کا اس کا حصہ ہے. اور میں چونکہ اس پہ کام بھی آج کل کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی میرا فلمی گیتوں کے حوالے سے ہے. وہ تو ہے، لیکن شروع سے تمام عمر دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے گانا اور اکیلے میں بیٹھ کر گانا، اپنے آپ کو ایک خوشگوار موڈ میں رکھنا گیتوں کی وجہ کے حوالے سے، تو وہ چیزیں میری شاعری کا حصہ بنی. تو خلیق الرحمن، یہ جو بھی آپ جس تھیسس کی بات کر رہے ہیں، جو آپ جس پر آپ کام کریں گے، یہ اچھا موضوع ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس موضوع میں آپ نے جو فلمی گیتوں کا یا فلم سے متعلق میوزک کا بات کی ہے، تو کیا آپ نے ان کا انتخاب ہی کیا جس میں ادبیت ہو، یا آپ نے ان نغموں کا انتخاب کیا جو ہوتے ہیں نغمے، جسے نغمے کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں جو میں نے ایم فل کا مقالہ لکھا تھا وہ تو تھا ہی تقابلی، جو کہ اس جو شاعری، جو فلمی شاعری ہے، اس میں جو ادبی سطح ہے شعر کی، کیا فلمی گیتوں کی ادبی سطح بھی ہے گیتوں میں، تو پھر مجھے وہی گیت چننے پڑے جن کی ادبی سطح تھی، یعنی آپ کا موضوع ہی ادب کے ساتھ جڑا، ادب کے ساتھ جوڑ کر. ایسے گیت جو کہ سوکیانہ ہوں، جن کا کوئی، اور جو اتنی سطح نہیں ان کی، فلمی شاعری کی سطح ان کی بلند نہیں ہے، تو وہ گیت میری اس تھیسس کا حصہ نہیں تھے. ابھی بھی میں کوشش ہوگی کہ اس میں جو ثقافتی اور تہذیبی عوامل ہیں جو ہمارے انڈیا پاکستان اور اس پوری تہذیبی زندگی کا حصہ، خطے کا حصہ ہیں، ان کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے. اور اس کے اندر پھر میں ظاہر ہے ہماری اس میں مجرے ہیں، اس میں قوالیاں ہیں، اس میں نعتیں ہیں، حمدیں ہیں، اس میں بھجن ہیں، اور اس میں شادی بیاہ کے گیت ہیں، اس میں ترانے ہیں، اس میں کلام بھی ہیں، صوفیہ. تو دیکھیں اتنا کچھ ہے فلمی گیتوں کے اندر کہ اگر آپ اس کی شاعری کو کھنگالنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شاعری کا کوئی اور جو پہلو ہے وہ شاید فلمی گیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اگر ان کی سطح برابر ہو. اور آپ نے اس میں یہ بھی ڈسکس یقیناً کیا ہوگا کہ اتنا سارا ذخیرہ ہمارے پاس اس لیول کے ادب کا ہے جو فلم کے لیے مؤثر ہو سکتا تھا لیکن اسے استفادہ نہیں کیا. وہ تو بہت ہے کہ فلموں میں استعمال ہوا، عام طور پہ قوالیوں میں ہمیں مل جائے گا یا عام دوسری شاعری میں جو کہ فلموں میں نہیں آئی، کیونکہ پاکستان میں خاص طور پہ ایسی بہت سی شاعری ہے جو ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ گائی گئی، وہ فلموں کا حصہ نہیں بن سکتی، لیکن وہ اتنی اعلیٰ ہے، وہاں تو وہ انڈسٹری اتنی ہو گئی کہ وہ ان کا سارا کچھ ہی فلم ہی ہے، ان کے پاس تو
زیادہ ان کا حصہ تو فلم سے ہی منسلک ہو اچھا گیا. خلیق، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے بات کی، مجھے میرا ایک سوال یہ ہے اور اس کے ساتھ ضمنی سوال میں کروں گا کہ کیا اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ اس قسم کا کوئی کام ہوا ہے یونیورسٹی کی سطح پہ یا مقالوں کی سطح پہ؟ ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے کسی اور صنف میں بھی طبع آزمائی کی شاعری نظم کے علاوہ؟ غزل میں تو میں نے کہا، شروع میں بھی کہا، اور میں بہت زیادہ غزل میں نے لکھی شروع میں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرا اختصاص جو ہے وہ نظم بنتا ہے اور میری نظم کو اہمیت لوگ دیتے ہیں، پڑھنے والے اہمیت ان کو اس کو ملتی ہے، تو پھر میں مکمل طور پر نظم کی طرف ہی آ گیا تھا. درمیان تجربے کے طور پہ میں نے ہائیکوز بھی لکھی ہیں، اور باقی کوئی میرا اشارہ نثر کی طرف تھا کہ اچھا. آپ نثر بھی کوئی. جی نثر میں ناول افسانے کی طرف تو نہیں آیا، اگرچہ مضامین لکھے، ادبی کالمز لکھے، نہیں سیاسی کالم نہیں یا کوئی سیاسی نوعیت کی کالم نہیں، وہ ادبی کالم میں نے لکھے. ایک وقت تھا اور میں نے کافی کالم لکھے تھے، لاہور کا ایک ادبی اخبار تھا، اس کے ساتھ میں جڑا تھا کیپٹل کالم کے نام سے. تو مضامین تو دوستوں کی اور جو دوسرے اچھی کتابیں ہیں ان پر آپ کچھ نہ کچھ جرائد کے لیے، ادبی جرائد کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ میں نے خود محسوس کیا، شاید پڑھنے والے ایسا نہ سمجھیں، لیکن مجھے لگا کہ میری تحریر مطلب اس میں مؤثر ہے، کوشش میں کرتا تھا اپنے آپ کو. تو یہ لامحالہ لکھنے والا جو ہے وہ نثر کبھی نہ کبھی تو اسے لکھنی ہی پڑتی ہے، شاعر کیسا بھی ہو اسے نثر تو لکھنی پڑتی ہے. تو پھر اگر وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو پھر اسے اتنی سنجیدگی سے کرنا چاہیے، اتنی گہرائی سے اور اپنائیت کے ساتھ کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکیں. تو یہ چیز تھی. اور کوئی سوال تھا سوال میرے ہے ذہن میں؟ اس جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ تھیسس لکھ رہے ہیں، جی اس سے پہلے بھی اس ہاں آپ نے یہ کہا تھا، وہ جب میں نے لیا تھا ٹاپک تو میں نے سمجھا کہ شاید فلمی گیتوں پہ کبھی بھی کام نہیں ہوا. تو جب میں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کی تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، اس پر کچھ لوگوں نے ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول پر کام کیا ہے، لیکن وہ موضوع نہیں جو موضوعات میرے تھے. ہاں البتہ فلمی گیتوں کے حوالے سے ضرور تھا، لیکن ان کی ڈائمنشن اور تھی، مختلف پہلو تھے اس کے. لیکن یہ جو میں نے ٹاپک دونوں لیے ہیں، اس ٹاپک پر مجھے کہیں پر بھی کوئی مقالے اس طرح کے مجھے ملے نہیں ہیں ایم فل یا پی ایچ ڈی کی سطح پر. البتہ بھارت میں کہیں ہوتا ہوگا، وہ ہماری نظر میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہندی میں ہو جو کہ اردو سے بہت قریب ہے ان کے ہاں، کیونکہ اس کی لینگویج کی مطلب اسلوب تحریر تو اور ہے نا ان کا، وہ اس طرح لکھتے ہیں، ناظرین میں لکھتے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے وہاں پہ کام ہوا ہو، لیکن پاکستان میں تو اس طرح کا کام ان ٹاپکس پر نہیں ہو. اچھا خلیق الرحمان صاحب، میں ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک تحقیق جو ہے وہ تقابل اسٹڈی بھی تھی آپ کی. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نظم کے اندر جی علامہ اقبال جوش ملی آبادی سے کے اندر جو وفور ہے، شدت کے ساتھ ہے نظم، کیونکہ اس وقت حالات تقاضا کرتے تھے کہ اتنی شدت کے ساتھ چیز لکھی جائے، چاہے کوئی بھی تخلیق ہو. ظاہر آزادی کے معاملات تھے، منقسم نہیں تھا ابھی ہندوستان. تو اور اس کے بعد جو کھیپ آتی ہے اس میں ہم جب دیکھتے ہیں مجید امجد، نون میم راشد، میرا جی وغیرہ، ان کی نظموں کو جب ہم تقابل کی سطح پر دیکھتے ہیں تو ان اساتذہ کی نظموں کے ساتھ ان کا تقابل کس کی سطح پر کیا جا سکتا ہے اور کس کی جگہ مماثلت لگی تحقیق کے دوران؟ جی وہ اس میں تو میں نے تحقیق اس طرح نہیں ہے جی نظم کے حوالے سے. یہ تو میری ایک جنرل اسٹڈی ہے جو کہ ہم چونکہ نظم سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر ان لوگوں کو پڑھتے ہی ہیں، ان کے اوپر مضامین بھی پڑھتے ہیں، ان پر لکھی ہوئی تنقید بھی پڑھتے ہیں. اگرچہ اور اس پر میں نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس پر نہیں کی، وہ میرے موضوع کا، میرے پی ایچ ڈی کے موضوع کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے اور اہم ہے. اور فیض جو جوش مل آبادی اور اقبال کا جو زمانہ تھا وہ تو ظاہر ہے ایک سیاسی زمانہ تھا، اور ہماری ضرورتیں اور سماجی اور سیاسی حالات مختلف تھے. اس وقت جو انہوں نے جو بیداری پیدا کی قوم کے اندر، جو فکریات پیدا کی، وہ اتنی مؤثر تھی کہ وہ ظاہر ہے ہمارے یہ تقسیم پاکستان اور آزادی کے لیے وہ بہت کارآمد ثابت ہوئی. اور وہ ابھی بھی ان کی جو لکھے ہوئے اشعار ہیں، ان کی نظمیں، وہ ہمارے لیے انسپائرنگ ہے وہ. لیکن جیسے ہی یہ 40 اور 42 کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جب نون راشد کی کتاب سامنے آتی ہے اور میرا جی کی جب نظمیں 39 کے بعد 40 کے بعد یہ لوگ نظمیں لکھنا اور ان کے اپنے جرائد چھپنا شروع ہوئے تھے، تو اس میں تو ایک نئی فکر جو تھی، ایک نیا نظم کا ایک نیا تقاضا تھا اور نئے
نیا نئے سلوک حالات تھا، تھے۔ نئی ڈکشن تھی ہاں۔ اور نئے موضوعات تھے، اور وہ جو موضوعات جو کہ ان بڑے لکھنے والوں نے نظر انداز کیے تھے اپنی ضرورت کے کیونکہ لیے، اس وقت وہ حاوی تھے، اس وقت وہ وہ حاوی حالات تھے، حاوی وہ تھے، تو ہاں۔ ظاہر ہے انہوں نے تو بڑا انہوں نے وہی کرنا تھا۔ اپروپریٹ کام ہاں، کیا بہت بالکل۔ زیادہ، لیکن یہ جب دور آیا تھا تو یہ اسے ہم نظم کا ایک نشست ثانیہ بالکل، کہہ سکتے ہیں، اسے بالکل کہہ بالکل ایک نیا دور کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نظم اپنے ارتقائی مناظر جو 70 اور 60 اور 70 کی دہائی میں آپ دیکھیں کہ نظم کتنی مختلف ہوئی، اور 80-90 کی دہائی میں آ کر تو ہمارے ہاں نظم جو تھی وہ بہت درست ہے۔ تجریدیت کی سطح پر بھی آ گئی تھی، جس کے بارے میں پھر لوگوں کو کچھ شکایات بھی ہوئی، لوگوں نے اس کو ایڈمائر بھی کیا، کسی نے اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن یہ ایک پروسیس کا اور ایک ایوولوشن کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہاں۔ اور وہ ظاہر ہماری جو آج کی نظم ہے وہ لکھی جا رہی ہے، وہ آپ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں کسی بھی جو اچھے لکھنے والے، بالکل سطحی لوگ جو لکھتے ہیں کم درجے کے لکھنے والے، ان کی نظمیں تو نہیں، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں وہ سنجیدہ لکھنے والے، ایک بڑی سطح کے لکھنے والے ہیں، جب ان کی نظموں کو آپ ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ دوسرے ملکوں میں بھی جاتی ہیں تو انہیں اپروچ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ وزیر آغا صاحب کی نظموں کو انہوں نے اپنی بہت ساری نظمیں ٹرانسلیٹ کی تھی، ہمارے نصیر مناصر صاحب ان کی نظمیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، ہاں جی، اور ہمارے ہاں جو دوست ہیں ہمارے ڈاکٹر روش ندیم ہیں، ڈاکٹر وحید احمد ہیں، یہ اس سطح کے لکھنے والے جو ہیں ان کی نظمیں بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں اور وہی ہیں، اور یہ جب باہر جاتی ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ ان کی کوئی کہاں کی، ہاں جی، لیکن یہ کہ ان کے موضوعات ہمارے کیونکہ انسانی موضوعات ٹچنگ ہیں تو ان کو ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ خلیق صاحب، آپ نے ناظرین دیکھا خلیق صاحب سے ہماری بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی نظم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے۔ خلیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ Audio Jungle.